अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बच्चों और ख़ासकर नौजवानों में अचानक अमवात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आज की वीडियो में उन वजूहात पर गौर किया जाएगा और इनकी पेशगी स्क्रीनिंग और टेस्टों के ज़रिए इनको सामने लाकर ऐसी अमवात का तदारुक मुमकिन बनाया जाए। ये कैसे हो सकता है, उन पर गौर किया जाएगा। ऐसी अमवात पहले भी बहुत होती थी मगर उनका प्रॉपर रिपोर्ट नहीं किया जा सकता था। आजकल सोशल मीडिया की वजह से इनकी रिपोर्टिंग बहुत बेहतर हो गई है। नीज़ दिल और इससे मुतल्लिक रगों, आर्टरीज़ और वेंस को नुकसान पहुँचाने अवामिल में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसलिए भी ये अमवात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिनमें छोटी उम्र में सिगरेट नोशी में इजाफा, वेप यानी इलेक्ट्रॉनिक जो सिगरेट होता है उसमें इजाफा, शीशे के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा इजाफा, इसके अलावा शराब नोशी है, कोकेन है, एक्सटेसी है, एनर्जी ड्रिंक्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और दीगर मुज़र सेहत नशावर जो अशिया होती हैं उनके इस्तेमाल में भी बेमहाबा इजाफा हो गया है। नीज़ मिलावट शुदा अशिया जिनमें ऐसे तबाहकुन जहरीले मादे पाए जाते हैं जिनमें एल्यूमिनियम है, माइक्रो प्लास्टिक है, मरकरी है, BPA है और इसके अलावा और बेशुमार ऐसी अशिया हैं जिनमें कुछ खादें भी शामिल हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जिनकी वजह से दिल की सोजिश बढ़ जाती है और छोटी उम्र में चूँकि एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए अमवात में भी इजाफा हो गया है। आइए उन अवामिल और वजूहात पर रोशनी डालते हैं जो इन अमवात का सबब बन रही हैं। उसके बाद बचाव के लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं उन पर गौर किया जाएगा और बर वक्त इलाज कैसे किया जा सकता है ये भी देखा जाएगा। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है ये वीडियो ऑन डिमांड है। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल पूछा था कि नौजवानों में अचानक मौत का क्या सबब है, तो उसमें सबसे पहले मैं असबाब की तरफ जाऊंगा और बहुत आम ज़ुबान में, सादा ज़ुबान में मैं कोशिश करूंगा कि आपको असबाब बताऊं। उसमें सबसे पहला सबब जो है वो दिल के पट्टों का सख्त हो जाना है या फूल जाना है। आमतौर पर ये पैदाइशी होता है जिसमें हार्ट फेलियर होता है, यानी हार्ट का जो मुख्तलिफ उसके अंदर खाने होते हैं वो सख्त हो जाते हैं और उसमें खून प्रॉपर तरीके से हरकत नहीं कर सकता। ऐसी सूरत में दिल जो है वो कमज़ोर हो जाता है और इसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में। और बाज़ हालात में ये होता है कि दिल के जो पट्टे होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी जगह पे फ़ैट आ जाती है। चूँकि दिल के पट्टे काम नहीं करते तो फ़ैट बन जाती है, यानी कि वहाँ पे चर्बी इकट्ठी हो जाती है और बाज़ का चिरक इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि खुरंड होता है ज़ख़म का और वहाँ पट्टे नहीं रहते। जब पट्टे नहीं रहते तो दिल पूरी तरह काम नहीं कर सकता और खून भी पूरी तरह से हरकत नहीं कर सकता। इसको स्कार टिश्यू कहते हैं। इस सूरत में दिल आम तौर पे मसला नहीं बनाता मगर सख्त वर्जिश, पानी की कमी जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, या ऐसी अशिया जो कि मुहर्रिक होती हैं, मुहर्रिक नशावर अशिया जिससे दिल की हरकत स्पीड तेज़ हो जाती है, उसकी वजह से दिल में मौजूद जो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है उसका जो चूँकि दिल जो है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम की वजह से उसमें वायरिंग होती है वो कमज़ोर हो जाती है, पूरी तरह काम नहीं कर पाती और दिल काम छोड़ देता है। ये भी मौत की एक बहुत बड़ी वजह है। नाज़रीन, एक और वजह आजकल के ज़माने में 20 और 30 साल की उम्र में दिल का बहुत कमज़ोर हो जाना है। दिल के पट्टे भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और उनकी वजूहात में लाइफस्टाइल जो है उसका बहुत अहम रोल है। जैसे आप हर वक्त बैठे रहते हैं, वर्जिश नहीं करते, इसके अलावा मोटापा बहुत ज़्यादा है, पेट की चर्बी भी, जिस्म की चर्बी भी नौजवानों में बहुत ज़्यादा है। या तो आप बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं या टेलीविज़न देखते रहते हैं, उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है और शुगर भी हो जाती है। अब बर्गर्स हैं और कचरा डाइट जिस तरह की भी है वो सारी की सारी उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। होता यह है कि जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर प्लाक बन जाता है, खून की नालियाँ डैमेज हो जाती हैं और बंद होना शुरू हो जाती हैं और जब ऐसा आदमी जब वर्जिश करता है तो अचानक हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा पेट में भी चर्बी इकट्ठी हो जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल बनते हैं जिनको साइटोकैन्स कहते हैं। ये केमिकल सोजिश पैदा करते हैं, ये दिल में भी, दिल के पट्टों के अंदर भी सोजिश पैदा करते हैं और खून की नालियों के अंदर भी सोजिश पैदा करते हैं, जिससे खून की नालियाँ अचानक बंद हो जाती हैं उस वक्त जब आप वर्जिश कर रहे होते हैं। चूँकि वर्जिश करते हैं तो खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिल को होती है, दिमाग को भी होती है। जब ये ज़रूरत पूरी नहीं होती, चूँकि दिल की नालियाँ बंद होती हैं, तो उसकी वजह से मौत वाक़ई हो सकती है। इस तरीके से 2023 में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वायरसेस हैं जिनमें कोरोना वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कॉक्सेकी वायरस और EBV वायरस है, जिसको एप्स्टीन बार वायरस भी कहते हैं। इन वायरस की वजह से भी बहुत ज़्यादा सोजिश पैदा हो जाती है दिल के पट्टों में और दिल के पट्टे जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और जिस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है वर्जिश की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से
یا بہت ٹینشن میں انسان ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اچانک ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ وائرسز کی وجہ سے جو سوزش پیدا ہوتی ہے یہ دل کی نالیوں کو بھی سکیڑ دیتی ہے اور اس کے اندر جو لائننگ ہوتی ہے سیلز کی ان کو ڈیمیج کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور پراپر بلڈ سپلائی نہ ملنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ایسا شخص دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، وائرسز کی وجہ سے دل کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، پوری طرح کام نہیں کر پاتے، ان کے اندر جو الیکٹرک سپلائی ہے وہ کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، دل کی حرکت غیر ترتیب ہو جاتی ہے، اس کو کارڈیو مایوپیتھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی موت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نوجوانوں میں اچانک موت کی جو چوتھی بڑی وجہ ہے وہ مستقل سٹریس اور انزائٹی کا رہنا ہے، جس میں آرام نہیں کرتے ہیں، زیادہ تر بلو لائٹ اور اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے اور جس کی وجہ سے آنتوں کے جو جراثیم ہیں وہ مختلف زہریں پیدا کرتے ہیں، یہ زہریں خون میں گردش کرتی رہتی ہے اور یہ دل میں سوزش پیدا کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ پانچویں وجہ نشہ آور ادویات کا بے محابہ استعمال ہے، جس میں انرجی ڈرنکس بھی ہیں، جس میں کوکین ہے، جس میں بھنگ ہے۔ اینابولک ہارمون جب ورزش کرتے ہیں تو اینابولک ہارمون استعمال کیے جاتے ہیں، یہ زیادہ تر یہ جتنی اشیاء ہیں یہ محرکات میں، یہ اسٹیمولنٹس میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ویپس ہے، اس کو الیکٹرانک سگریٹ کہتے ہیں اور ای سگریٹ کہتے ہیں جس کو، اس کا استعمال ہے، جس کی وجہ سے جو دل کی الیکٹرک سسٹم ہے جس کی وجہ سے دل حرکت کرتا ہے غیر مترتب ہو جاتی ہے، یعنی اس کی ترتیب جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ان اشیاء کی وجہ سے سوزش بھی پیدا ہوتی ہے اور دل کی نالیوں کی بندش بھی پیدا ہوتی ہے، چونکہ دل کی نالیوں کے اندر جو لائننگ ہے وہ متاثر ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے اچانک ہارٹ اٹیک اور اچانک موت واقع ہو سکتی ہے۔ جو چھٹی سب سے بڑی ریزن ہے، جو وجوہات ہیں ان میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم کا ایکٹیو ہو جانا ہے۔ سمپیتھیٹک نروس سسٹم جیسے میں نے پہلے بتایا، یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جو کہ فائٹ اور فلائٹ کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے، جس میں انسان کی دل کی دھڑکن ویسے ہی تیز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہارمون جو پٹھوں کو سخت کر دیتے ہیں اور دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جتنی اشیاء ہیں جس میں خاص طور پہ وہ مختلف کیمیکلز ہیں، جس میں انرجی ڈرنکس ہیں یا جس میں کیفین زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں، جس سے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے۔ جو ریسٹ اور ڈائجسٹ والا جو نروس سسٹم ہے، جس کو پیراسمپیتھیٹک کہتے ہیں، جس میں ویگس نرو بھی شامل ہے، وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، چنانچہ دل ہر وقت بے ترتیب رہتا ہے، ہر وقت دھڑکن اس کی تیز رہتی ہے اور جو ہی ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے یا ورزش انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دل کا جو نروس سسٹم ہے جو دل کو چلاتا ہے وہ بے ترتیب ہو جاتا ہے اور سخت ورزش کو برداشت نہیں کر سکتا اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے اسموکنگ ہے، سگریٹ نوشی جس کو کہتے ہیں، جس میں خون کی نالیوں میں جماؤ کی جو کیفیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایسے کیمیکل جو کہ خون کو جماتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ بعض ایسی ادویات ہیں اور ایسی ویکسینز بھی ہیں انفارچونیٹلی جو اگر زیادہ استعمال کی جائیں، اگرچہ یہ جو موضوع ہے کافی کنٹروورشل ہے، مگر اس کی وجہ سے بھی خون کے جمنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اور خون جمنے کی صلاحیت بڑھنے کی وجہ سے رکاوٹ پڑ جاتی ہے خون کی گردش میں اور اس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور وہ لوگ خاص طور پہ جن کے خاندان میں اچانک موت 50 سال کی عمر سے کم میں واقع ہو جاتی ہے، وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہے۔ یہ 5 6 7 علامات جو ہیں اگر کو نظر آ رہی ہیں ینگ لوگوں میں تو ایسے لوگوں کی اسکریننگ اور ٹیسٹ کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں بچاؤ کی طرف کہ اچانک موت سے بچاؤ کے لیے کیا طریقے استعمال کیے جائیں۔ اس کے لیے پریونٹیو یا طب وقائی کے مندرجہ ذیل طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، جس سے دل میں موجود کوئی خرابی جیسے اس کی دیواروں کی موٹائی ہے یا اس کے الیکٹرک سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور دیگر خرابیوں کا پتہ بھی چلایا جا سکتا ہے جو اس کے آرٹریز یا وینز میں موجود ہوتی ہیں۔ ان کو معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم ECG کرتے ہیں، ایکو کارڈیوگرام یا جس کو الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں دل کا، وہ بھی کرتے ہیں۔ کولیسٹرول کا پورا انالیسس کر سکتے ہیں، جس میں ایک تو کولیسٹرول کا عام ٹیسٹ ہے اور ایک اس کا کمپلیٹ ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں آکسیڈائزڈ LDL کا پتہ بھی چل سکتا ہے اور ٹرائیگلیسرائڈ کا پتہ چلانا بہت ضروری ہے چونکہ یہ بہت خطرناک ہوتا ہے دل کے لیے۔ اس کے ساتھ مختلف جو کیمیکلز ہوتے ہیں جو دل کی سوزش کا باعث بنتے ہیں، جس میں CRP ہے، IL-6 ہے اور TNF الفا ہے، اس کا بھی ٹیسٹ موجود ہے، وہ بھی ہم کروا سکتے ہیں۔ تو دل کے پٹھے کمزور اگر ہوں تو دل زیادہ عرصے پھر کام نہیں کرتا، اس لیے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ اس طرح کے کام کریں جس سے دل کے پٹھے مضبوط ہوں، دل کی سرکولیشن بہتر ہو اور دل کی جو حرکت ہے وہ متوازن رہے۔ اس کے لیے 30 سے 45 منٹ روزانہ ایکسرسائز یعنی کہ واک کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ریزسٹنس ٹریننگ جس میں ہلکے ڈمبل اٹھانا یا جو ویٹ ٹریننگ ہے
وزن وغیرہ اٹھانا، وہ تقریباً ہفتے میں 2 یا 3 دن لازمی ہے آدھا گھنٹے کے لیے۔ اس سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور دل کی سپلائی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ انسولین ریزسٹنس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے شوگرز ہیں، ریفائنڈ شوگرز ہیں، ریفائنڈ سٹارچز ہیں، جوسز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں جن میں چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، جنک فوڈ ہے، برگرز ہیں۔ ان چیزوں کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ پروٹینز اور کچھ وٹامنس، کچھ منرلز کا ہونا جسم میں بہت ضروری ہے اس کے لیے، جیسے فار ایگزامپل اومیگا 3 ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیزیم ہے۔ یہ اگر ہوں گے تو ہمارا جسم بہت بہتر طریقے سے کام کر سکے گا۔ اس کے لیے ڈرائی فروٹ ہیں، مچھلی ہے، دیگر پروٹینز ہیں اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان کا استعمال باقاعدگی سے کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سرکے کا استعمال بہت ضروری ہے، کیونکہ سرکہ جو آپ استعمال کرتے ہیں تو انسولین ریزسٹنس سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو شوگر ہے لیول جو ہے وہ بہت بہتر رہتا ہے، فاسٹنگ بلڈ شوگر جو ہے اس سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ نیند کو باقاعدگی سے پورا کرنا چاہیے، 7 سے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سانس کی ایکسرسائز ہے، میڈیٹیشن جو ہے بہت لازمی ہے۔ سانس کی ایکسرسائز کرنے سے جو آپ کا پیراسمپیتھیٹک سسٹم ہوتا ہے، جس کو ویگل ٹون کہتے ہیں، جس کی مدد سے آپ کی دل کی حرکت وہ بالکل متوازن ہو جاتی ہے، اس کے لیے سلو سے سانس صبح صبح آپ سورج کے سامنے بیٹھ کے آہستہ سے سانس باہر نکال لیں، پھر آہستہ سے سانس اندر لیں۔ اس طریقے سے آپ دل کی حرکت کو متوازن بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کا استعمال ہے اور سخت ایکسرسائز سے پرہیز ہے، خاص طور پر جب آپ کو کوئی وائرل انفیکشن ہوتی ہے۔ تو یہ چند طریقے استعمال کر کے آپ اچانک موت سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے لیے اسکریننگ بھی کروائیں اور یہ اس قسم کی ہلکی پھلکی ایکسرسائزز بھی کریں اور اپنے دل کے اوپر نظر رکھیں۔ ناظرین، آخر میں آپ کو رسک کیلکولیٹر کے متعلق بتاؤں گا۔ رسک کیلکولیٹر میں ہم مختلف جو رسک فیکٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ مختلف ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو کہ دل کے لیے خطرناک ہو سکتی ہیں، ان کا ایک نمبر ہوتا ہے اور اسی حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ دل کو تھوڑا خطرہ ہے، درمیانہ خطرہ ہے یا زیادہ خطرہ ہے، اسی طریقے سے آپ اس کا علاج بھی کرتے ہیں، اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے نمبر 1 پہ ہے وہ فیملی ہسٹری ہے۔ فیملی ہسٹری اگر آپ میں دل کے مسئلے کی ہے تو 1 نمبر ہے۔ اگر دل کے مسائل پیدائشی آپ میں موجود ہیں تو 2 نمبر 3 پہ ہے سگریٹ نوشی، اگر یہ آپ کر رہے ہیں تو 3 نمبر 4 پہ موٹاپا ہے اور آپ زیادہ ورزش وغیرہ نہیں کرتے اور سست ہیں تو 4 نمبر 5 پہ ہے زیادہ شوگر اور ریفائنڈ غذائیں استعمال کرتے ہیں تو 5 نمبر 6 پہ اگر آپ کے اندر بی پی ہے، کولیسٹرول ہائی ہے، شوگر اور انسولین ریزسٹنس بھی ہے تو 6 نمبر 7 پہ اگر آپ کا CRP IL-6 ہائی ہے، یعنی کہ یہ وہ مارکر ہیں جو کہ سوزش کو شو کرتے ہیں تو 7 نمبر سانس کا چڑھنا ہے، اختلاج قلب ہے، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہو جانا ہے، اچانک بلا وجہ بے ہوش ہو جانا، اور یہ چیزیں موجود ہیں تو آپ 10 نمبر آپ کے ہو گئے۔ اس طریقے سے یہ 10 وجوہات میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں صرف 2 وجوہات موجود ہیں تو آپ کو ہلکا رسک ہے، اس کو کہتے ہیں لائٹ رسک۔ تو اس کے لیے صرف مانیٹرنگ آپ کرتے رہیں 6 مہینے اور 1 سال کے بعد دل پہ نظر رکھیں تو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اگر اس میں سے 5 وجوہات موجود ہیں، 3 سے 5 وجوہات، تو آپ کو درمیانہ خطرہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر 2-3 مہینے بعد ECG بھی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنا بلڈ پریشر بھی دیکھنا ہے، آپ کی اپنی ایکو بھی کروانی ہے اور اپنے لائف اسٹائل کو صحیح رکھنا ہے اور اپنے ریفائنڈ شوگر استعمال نہیں کرنی ہے، اپنا وزن کو کم رکھنا ہے اور ورزش بھی کرنی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ کے نمبر 6 سے زیادہ ہیں، یعنی 6 سے زیادہ وجوہات آپ میں موجود ہیں یہ ساری، تو وہ آپ کو رسک بہت ہائی ہے، تو آپ کا مکمل میڈیکل چیک اپ ایک مرتبہ ضرور ہونا چاہیے، اس میں تمام چیزیں دیکھی جانی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، اس میں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ اچانک موت جو نوجوانوں میں ہوتی ہے کیا وجوہات ہے، تو میں نے تفصیل سے بتا دیا۔ اس طریقے سے آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ سبسکرائب بھی کیا کریں۔ سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میری آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت آپ کے پاس جائیں گی اور آپ کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے، اس لیے بیل آئیکن کو ضرور آن کریں تاکہ نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، اور ضرور کامنٹ کریں۔ آپ کے کامنٹ بہت ہیلپ کرتے ہیں، اور اگر آپ مزید کوئی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور اس میں فرمائش بھی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچاؤں، اس طریقے سے عوام کی خدمت کر سکوں۔